अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमत वल क़ुरान वस्सलावातुल्लाहि वस्सलामुहु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन इत्तबअल क़ुरान फ़साक़हु व क़ादहु इलल जन्नह व ला तजअलना मिम्मन इत्तबअल क़ुरान फ़ज़ुख़्ख़ फ़ी क़फ़ाहु इलन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सब पर अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आपका दौरे कुरान सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमज़ान में बहुत सी नेकियां करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान को बेहतरीन तरीके से समझने वाला और अमल करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि इस कुरान के ज़रिए हम अपने दिलों का तज़किया नफ्स करें। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिदायत के रास्ते के लिए, सिरातुल मुस्तकीम के लिए, वो रास्ता जो जन्नत में जाता है उसके लिए चुन ले। हमारे लिए इस रास्ते पर चलना जो है वो आसान फरमा दे, कुरान को समझना और इस पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 78 से आगाज़ करेंगे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 75 से लेकर 82 तक में बनी इसराइल के जो मुख्तलिफ तबकात हैं उन पर बात होगी। इससे पहले आयत नंबर 76 और 77 में उलमा यहूद का जिक्र था। वो कहा करते थे अपने यहूदियों को, बल्कि मुनाफिकीन को, जो बज़ाहिर तो मुनाफिक थे, मुसलमान कहलाते थे, लेकिन हकीकत में वो यहूदियों के साथ थे। तो उलमा ने कहा करते थे कि तौरात में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियां मौजूद हैं वो तुम मुसलमानों को क्यों बताते हो? अब ये होगा कि क़यामत के दिन ये तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, गवाही देंगे और कहेंगे कि इन्हें तो मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनकी किताब में तो मौजूद था, लेकिन फिर भी ये ईमान नहीं लाए, लिहाजा अल्लाह बिन की पकड़ कर। यानी उलमा यहूद का ये ख्याल था कि बस मुसलमानों के बताने ही से अल्लाह को क़यामत के दिन इस हकीकत का पता चलेगा, वरना शायद नहीं पता चलेगा। दरअसल जो उलमा यहूद थे ना, इनका जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक ताल्लुक जो होना चाहिए वो नहीं था। अल्लाह की पहचान ही नहीं थी, मार्फत ही नहीं थी, लिहाजा इन्हें इस बात का यकीन ही नहीं था कि अल्लाह ताला इनकी खुली और छुपी सब बातों को खूब जानने वाला है। और ये बातें जो ये अपने साथी यहूदियों से कर रहे हैं, अल्लाह को तो इनका भी इल्म है। आज की आयत में पहले जिक्र आ रहा है इनकी अवाम का, जिनसे इनके उलमा ने तौरात का इल्म छुपा के रखा हुआ था। बस उतना ही बताते थे जितना इनको लगता था कि इनको उससे फ़ायदा होगा। वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरज़ुओं को लिए बैठे हैं और महज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं।
یہ ان پڑھ تھے، ان کی عوام تھی، ان کو تورات پڑھنے کو نہیں دی جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرنے کو کہا ہے اور کس کام سے منع کیا ہے. ہاں، انہوں نے بس کچھ من گھڑت جھوٹی توقع جو ہے وہ انہوں نے اللہ سے لگائی ہوئی تھی کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتے، آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی. ہاں، اگر عذاب ہوا بھی تو بس چند دن کے لیے ہوگا، جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. یہ ان کا غلط عقیدہ تھا. یہی وجہ تھی کہ یہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے، کیونکہ آخرت کے بارے میں انہوں نے خود ہی عقائد بنائے ہوئے تھے، نہ اس کی فکر تھی تو نہ ہی بس پھر تیاری تھی. کہا جا رہا ہے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے نوشتہ لکھتے ہیں. علماء یہود جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. علماء یہود ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ لوگوں کی پسند کے فتوے دیں اور ان سے منہ مانگے دام جو ہیں وہ وصول کر سکیں. علماء یہود اپنے ہاتھوں سے تورات پہ جو آیات ہیں وہ رد و بدل کرتے، کچھ وہاں سے غائب کر دیتے، کچھ وہاں خود سے لکھ دیتے، اور پھر عوام سے، لوگوں سے کہتے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے. یعنی اس طبقے کے فائدے کی باتیں بتاتے اور ان سے مال بٹورتے، پھر بڑے لوگوں کی پسند کے فتوے دے کر ان سے مراد اور فائدے حاصل کرتے. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. وہ یہ سب اس لیے کرتے تھے کیونکہ آخرت کی فکر نہیں تھی، غلط عقیدہ تھا ان کا آخرت کے بارے میں. کہا جا رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے. ہاں، اگر چھوا تو چند روز کی سزا ملے گی تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ ڈالا تو چند دن کے لیے ڈالے گا. یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے اس بات کی نسبت کر رہے ہو، یعنی خود سے کہہ رہے ہو اور اللہ کے ذمہ ڈال رہے ہو، جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ اہل کتاب نے بغیر کسی دلیل کے خود ساختہ دین گھڑ لیا تھا. خود کو افضل سمجھتے تھے، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے. آج بھی ان کا یہی حال ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی بدی کمائے گا، یعنی جو بھی گناہ کرے گا، کوئی غلطی کرے گا، گناہ پر اصرار کرے گا، وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ جہنمی ہے اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب آیت نمبر 83 سے لے کر 121 تک میں یہود کی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں تھیں، جو کمیاں تھیں، ان کا ذکر ہے. ان کی یہ 29 کوتاہیاں یہ ہیں. نمبر 1، عقیدہ توحید سے انحراف، روگردانی. نمبر 2، والدین سے بدسلوکی. نمبر 3، رشتہ داروں سے بدسلوکی. نمبر 4، یتیموں سے اور غریب لوگوں سے بدسلوکی. نمبر 5، مساکین سے بدسلوکی. نمبر 6، دعوت الی الخیر، یعنی
قرآن کی دعوت سے غفلت. نمبر 7 تباہ سے غفلت. نمبر 8 زکوٰۃ سے اعراض برتنا. نمبر 9 باہم خون بہانا، خون ریزی کرنا. نمبر 10 ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، بے دخل کرنا. نمبر 11 ناجائز تعاون کرنا. نمبر 12 اللہ کے احکام میں جو بھی احکامات ہیں ان میں منچائی تقسیم کرنا. نمبر 13 انبیاء کو جھٹلانا، تکذیب کرنا. نمبر 14 انبیاء کا قتل کرنا. نمبر 15 تکبر کرنا. نمبر 16 تعصب کرنا. نمبر 17 اپنی بات سے انحراف. نمبر 18 جماعتی تعصب. نمبر 19 قرآن پر شبہ. نمبر 21 قرآن کے متن پر شبہ، قرآن کی سند پر شبہ. نمبر 22 اللہ کی کتاب کا انکار، انحراف، نظر انداز کرنا. نمبر 22 جادو ٹونے کا رواج اور اس میں دلچسپی. نمبر 23 توہین رسالت. نمبر 24 مسلمانوں سے حسد. نمبر 25 اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی تبدیلی پر شبہ. نمبر 26 فرقہ پرستی. نمبر 27 تعلق مع اللہ میں رکاوٹ ڈالنا. نمبر 28 اللہ کی مساجد اور دینی مراکز کو ویران کرنا. اور نمبر 29 اللہ کے لیے نائب کا عقیدہ رکھنا. آیت نمبر 123 تک میں یہ 29 کوتاہیاں جو ہیں ان کا ذکر آئے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. نیک عمل وہ نہیں قبول ہوتا جو کسی کا اپنا نظریہ ہو، اپنا عقیدہ ہو، بلکہ وہ عمل قبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا جائے اور طریقہ بھی درست ہو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر ہے جو آ جاتا ہے. اب آیت نمبر 83 سے 121 تقریباً اس پارے کے اینڈ تک یہود کی کوتاہیاں جن پر بھی بات ہوئی تھی ان کا ذکر آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سربراہی میں فلسطین جو ہے وہ فتح کر لیا اور وہاں ایک حکومت نہیں بنائی. 12 قبیلے تھے نا، 12 حکومتیں بنا لی. اب بجائے اس کے کہ یہ دشمن سے لڑتے، کرنے کیا لگے، یہ قبائل آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کرنے لگے، اپنے ہی لوگوں سے جنگیں کرتے، ان کو گھروں سے نکالتے، بے گھر کرتے اور پھر فدیہ دے کر چھڑا لاتے اور کہتے اے اللہ تو نے کہا تھا نا فدیہ دے کے چھڑا کے لانا، دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، چھڑا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ تو سب سے پہلے یہی سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو نہ گھروں سے نکالنا، نہ انہیں قتل کرنا، نہ ان سے جنگیں کرنا. یہاں اسی عہد کا ذکر ہو رہا ہے. تم نے اس کا اقرار کیا تھا
تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، یعنی تم سے تو عہد لیا گیا تھا قتل نہیں کرو گے، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، یعنی گروہ بندی کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، یعنی ایک طرف اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو اور دوسری طرف ایک حکم پر عمل کر کے بہت ہی دیندار بننے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ آج کل ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل تو کرتے ہیں لیکن سب پہ نہیں، ہاں جو حکم آسان لگا پسند کا ہوا اس پر عمل کر لیا، اور جو مشکل ہوا اس کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ تو غفور رحیم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، یعنی دنیا کے وقتی اور جو حقیر فائدے ہیں ان کی خاطر آخرت داؤ پر لگا دی ہے۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی، یعنی اب اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، اور جب ان کو سزا مل رہی ہوگی جہنم میں تو کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی اور کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آیا، آخرکار عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجیں، سب سے زیادہ حسی معجزے انہیں ملے تھے، اور روح پاک سے یعنی جبریل علیہ السلام سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اپنی طرف سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہمیں تمہاری بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تمہاری بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل تو اتنے علم کے خزانے ہیں کہ مزید تمہاری یہ جو باتیں ہیں نا، تمہارا یہ جو بھی علم ہے یہ اب ہمیں اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اس کے یہی معنی ہے کہ ہم تو بہت زیادہ علم والے ہیں، مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ لپٹے ہوئے ہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں نا، تو کوئی بات اب اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، یعنی ان کے اندر حق نہیں جا رہا، توحید کا اقرار نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، نہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نہ ہی قرآن کو مان کر دے رہے ہیں، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے دل بہت علم کے خزانے ہیں یا بہت غلافوں میں لپٹے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، ان سے توفیق ایمان لانے کی اٹھ چکی ہے۔ جب کوئی حق کو بار بار دیکھ کر انکار کرتا ہے تو اس سے پھر ایمان لانے کی توفیق چھن جاتی ہے، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی پہلے سے کیا موجود تھی؟ تورات، تو قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ آخری نبی جو ہے وہ آ جائے، آخری کتاب آ جائے تاکہ ہم پھر کافروں پر فتح پا سکیں۔ یہود کے دراصل مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اوس اور خزرج جو ہے نا وہ اصل عربی قبائل تھے جو کہ یمن سے آئے تھے، لہٰذا یہود کے 3 قبائل تھے، باقی سب جو ہیں وہ کافروں کے قبائل تھے جیسے اوس اور خزرج، اور آس پاس کے جو بھی قبائل تھے وہ بھی کافر تھے۔ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کتاب نہ تھی لمبے عرصے سے، بڑے عرصے سے، اور جب لڑائیاں ہوتی تو یہود جو ہیں یہ خوب مار کھاتے تھے، پھر وہ دعائیں کرتے تھے کہ آخری نبی اور آخری کتاب جو ہے وہ جلدی سے آ جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر جب وہ چیز آ گئی یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جسے وہ پہچان بھی گئے، اہل کتاب تو بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان انکار کرنے والوں پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کو تسلی دیتے ہیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیسی بری چیز ہے یہ مال و متاع جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لہٰذا دنیا کے فائدوں کی خاطر پھر تکبر، تعصب، ضد، عناد، یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد اور سرکشی کی بنا پر یہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ ان کو تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آخری نبی آیا، یہ تھا ان کا تعصب۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، اور یہ وجہ تھی کہ یہ غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اہل کتاب کا انکار جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ترمذی کتاب الزہد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر جو ہے وہ لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، یعنی جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں متکبر، قیامت کے دن ان کا جو انجام ہے نا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، تو وہ کیسا ہوگا؟ چیونٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، پھر وہ جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کو وہاں لہو، پیپ وغیرہ پلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے جام سے ہمیں محفوظ رکھے۔
آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری، مراد ہے تورات۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے یعنی انجیل اور قرآن، اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ یعنی حق کو کیوں نہیں مان رہے؟ تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، انات کی وجہ سے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کرتا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات اور انجیل کی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے یہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنی کتاب کو سچ سمجھتے تھے، اس کو برحق سمجھتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں، معجزے لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یعنی جب وہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے تم نے شرک کر لیا۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، اس عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ یعنی کوہ طور اٹھایا اور چھتری کی طرح ان کے سروں پر مسلط کیا اور پھر ان سے عہد لیا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ تمہارے اسلاف نے، تمہارے بڑوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ یعنی سمعنا وعصینا، سن لیا ہے لیکن نافرمانی ہی کریں گے۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا، یعنی بچھڑے کی محبت یہ مصریوں سے لے کر آئے تھے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، وہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کو سچا نہیں جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے آ جاتے تو سب کے سب کہا جاتا ہے کہ ہلاک ہو جاتے۔
اور ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ دراصل یہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم چنے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، لیکن جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اچھا تو پھر تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن موت سے یہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، انہیں لمبی عمر کی حرص تھی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اسے یہ جانتے ہیں۔ یعنی انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری کی نہیں، کوئی عمل کر کے بھیجا ہی نہیں، کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی نجات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، لہٰذا یہ وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے۔ دیکھیں، جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو وہ پھر موت سے تو نہیں ڈرتا نا، کیونکہ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ مریں گے تب ہی ہوگی نا۔ اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر حریص جینے کا پاؤ گے، یعنی انہیں سب سے زیادہ لالچ کس بات کی ہوتی ہے کہ ہم زندہ رہیں اور وہ بھی لمبی زندگی ہمیں مل جائے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، یعنی مشرکوں سے بھی، شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ 1000 سال کی ہو جائے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، یعنی لمبی عمر مل گئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب عذاب نہیں ملے گا مرنے کے بعد۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ دراصل یہود کو جو ہے ایک تو اپنی جانیں بہت پیاری تھیں، پھر یہ بزدل بھی تھے، چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ مشرکوں کو جیسے کہ اوس اور خزرج کو، دونوں کو جنگوں کے لیے سود پر پیسہ دیتے تھے، اوس کو بھی خزرج کو بھی۔ ان کے قبائل میں سے ایک نے اوس کے ساتھ جو ہے وہ حلیف تھا اس کا، اور دوسرے کا خزرج، لہٰذا یہ ان کو لڑاتے رہتے تھے۔ اس طرح ان کا اسلحہ بھی بکتا تھا، آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہود اہل ایمان سے پوچھتے تھے کہ قرآن کون لاتا ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں تو کہنے لگے جبریل علیہ السلام وہ تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ہم پر عذاب لاتے تھے، لہٰذا اس کے لائے ہوئے قرآن کو ہم نہیں مانتے، ہماری تو ان سے عداوت ہے۔ حقیقت پہ جو جبرائیل علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر جبریل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے
کسی سے بغض، حسد، کینہ، نفرت اور دشمنی نہیں رکھنی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو، ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، کوئی ظلم کریں، کوئی اس کی حق تلفی کریں اور کل کو ہماری پکڑ ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جو نافرمان ہیں، جو کرنا ہی نہیں چاہتے، جن کے دل میں دنیا رچی بسی ہے، جن کی ترجیحات میں دنیا کے مفاد ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، یعنی اللہ کے وعدے کو بھلا دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ یہاں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہم سے جو عہد لیے ہیں وہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ اس زمانے کے لوگوں سے لیے تھے، یہاں اہل کتاب سے خطاب ہے تو پھر ان سے لیے ہوں گے، نہیں، وہ سب ہمارے لیے ہیں، ہمیں ہر صورت انہیں پورا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ایک ایک ہر حکم پر ہم عمل کریں، یہ نہیں کہ جو آسان لگا اس پہ تو عمل کر لیا، اور حجاب نہیں، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، بس اللہ غفور رحیم ہے یہ کہہ کر جان چھڑا لی، نہیں، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا، یعنی تورات اور انجیل کی، جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تھی، اپنی پسند کا جو ان کا دل کرتا تھا، اپنے بڑے علماء سے کوئی نہ کوئی فتویٰ لے کر وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا، رد و بدل کر دیا تھا، پھر زبان مروڑ کر ادائیگی بھی اپنے حساب سے کر کے تو اپنی مرضی کا حکم نکال لیتے تھے۔ اسی طرح آج ہم نے بھی کیا ہوا ہے، ہم نے بھی قرآن کو خوب غلافوں میں لپیٹ کر کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے تاکہ کسی خاص موقع پہ ہی اس کو ہم اتاریں۔ شادی ہے کوئی گھر میں تو دلہن کو گزارنا ہے، کوئی مر گیا ہے تو مردے کو بخشوانا ہے۔ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے زندہ کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، یہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ دلہن کو نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اگر دلہن نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرے گی تو اس کی زندگی میں بہت ساری خیر و برکت آ جائے گی، بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی، اسے موقع محل سے بات کرنی آ جائے گی، اسے اچھا اخلاق آ جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گی بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، کہ وہ بڑے ہو کر یہ نہیں کہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوگے۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی بیٹی کو قرآن بس تلاوت آ جائے، تجوید تھوڑی بہت آ جائے، یہ تو سب کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کا مقصد ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ وہ کب آئے گا؟ جب ترجمہ تفسیر سے اس کو پڑھا جائے گا، اس کا فہم حاصل کیا جائے گا، ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے گا، تب خیر و برکت آئے گی نا۔ یہ سب تو پڑھایا ہی نہ جائے بچی کو اور قرآن کے نیچے سے گزار دیا جائے، اب کیا قرآن اس کے دل میں سارے کا سارا اتر جائے گا گزرتے ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے 12 قبیلے بنا لیے، دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس میں ہی جنگیں کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے لگ گئے، قید کرنے لگ گئے، پھر فدیہ دے کر چھڑا لاتے تھے۔ لہٰذا جب یہ جہالت، غلامی، پستی، مفلسی، ذلت، رسوائی میں پوری طرح ڈوب گئے،
تو کہنے لگے کہ چلو جادو کرتے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ بھی جادو منتر ہی سے قائم تھی، کیونکہ جادو میں انہیں پتہ تھا محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف پھونکو، منتروں سے، تعویذ گنڈوں سے سارے کام بن جائیں گے۔ کہنے لگے اس میں نہ تو پیسہ لگے گا اور نہ ہی محنت۔ آج کل مسلمان بھی قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں، انہیں حرام حلال کا پتہ نہیں ہے، جادو جو ہے وہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، کوئی کہے تو یقین ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم بھی جادو ٹوٹکے اور عملیات سے اپنا کام بنا لیں۔ لہٰذا آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ جادو بہت ہی عام ہو گیا ہے، کسی سے حسد ہوتا ہے تو جادو کر دیا جاتا ہے، کسی سے عداوت ہوتی ہے، کوئی بغض عناد ہوتا ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے تو جادو کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ اس بیماری کا پتہ لگائیں کہ بیماری کیا ہوئی ہے، اس کا علاج کریں، وہ بھی بس یہ کہہ کے کہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، ہمیں تو جادو ہو گیا ہے۔ ساری قوم وہم میں پڑ گئی ہے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ بھی ان کاموں میں پڑ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، حالانکہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، لوگ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ عراق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ 2 فرشتے جن کے نام تھے ہاروت اور ماروت یہ اترے، یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس جادو کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف صاف خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو، یعنی جادو جو ہے وہ کفر ہے، تم جادو نہ کرو، نہ سیکھو۔ بابل جو ہے وہ عراق کا پرانا نام ہے، لہٰذا عراق میں یہ 2 فرشتے جو ہیں ہاروت اور ماروت کیوں اترے؟ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے اور کام چور اور سست اور کاہل ہو گئے ہیں، بس محنت نہیں کرنا چاہتے، یہی وجہ ہے کہ جادو ٹونے میں پڑ گئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اتنی عظیم الشان سلطنت اسی لیے بنا پائے تھے کیونکہ ان کے پاس جنات تھے، تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور دنیا کی نعمتیں بھی بٹوریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آزمائش جو تھی اس میں ان کو مبتلا کر دیا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج بھی جو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ اپنا ہی خسارہ کر رہے ہیں، وہ کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حد سے گر گئے تھے، جادو بھی وہ سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، یا تو کسی کی بیوی پسند آ جاتی تھی، خود شادی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں گھر جو ہے نا وہ میاں بیوی سے بنتا ہے، جب گھر مضبوط ہوگا نا تو معاشرہ مضبوط ہوگا،
اور گھر مضبوط ہونے کا جو ہے وہ سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ میاں بیوی کے اچھے تعلق ہوں آپس میں. بہترین ماؤں ہی سے بہترین قومیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، اور بچوں کی صحیح تربیت جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب ماں باپ کا آپس پہ تعلق اچھا ہو، آپس میں ان کا سلوک برتاؤ بہت ہی اچھا ہو. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی تعویذ، جادو، گنڈے یہ جو ہیں اس کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. جیسا پہلے بات ہوئی حسد کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے پھر لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. لوگوں کے گھر اس لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ جادو ہی یہ کیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر نوبت طلاق تک آتی ہے. اور بعض اوقات تو اس قدر کسی کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے کہ وہ جادو کے ذریعے دوسروں کی جان بھی لے لیتا ہے اور خود اپنے لیے بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے نا وہ خرید لیتا ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. ظاہر تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ کوئی نفع نہ کوئی فائدہ، مگر اس کے باوجود لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ جو چیز خرید رہے ہیں آخرت میں ان کو اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کتنی بری بتا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. بخاری کتاب الطب میں ہے ما انزل اللہ داء، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے، جادو کرنے سے بچتے، تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. یعنی دنیا کے جو حقیر فائدے چاہ رہے تھے اور اس کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے تھے. جادو ٹونا کرنے والے کی کبھی بھی کہا جاتا ہے بخشش نہیں ہوگی. یہی وجہ تھی کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آداب مجلس سکھا رہے ہیں. دراصل ہوتا اس طرح سے تھا کہ مجلس میں یہود اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو منافقین تھے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو رائنا کہنے کی بجائے جس کے معنی ہوتے تھے ہماری رعایت کیجئے، وہ رائنا اس کو کھینچ لیتے تھے اور جس کے معنی بن جاتے تھے ہمارے چرواہے. یہ دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رائنا کہنا ہی چھوڑ دو بلکہ کہو انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کیجئے، توجہ کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو کافروں کی بول چال اور جو بھی ان کے طور طریقے تھے، ان کے کام تھے، ان کی مشابہت سے روک رہے ہیں. یہود کے طریقے جو تھے وہ یہی تھے نا، مذاق اڑانا، تانے دینا، اللہ کے کلام کو زبان دبا کر ایسے بولتے تھے کہ وہ من پسند اور غلط معنی نکال لیا کرتے تھے. جیسے کہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، سام کہتے ہیں موت کو، نعوذ باللہ. مراد کیا ہوتی تھی؟ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے تھے؟ دل میں کیا تھا کہ تم پر موت واقع ہو. بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ جب یہ لوگ کہیں السلام علیکم تو پھر ان کو جواب بھی یہ دینا چاہیے وعلیکم، اتنا جواب. اس کے کیا معنی ہوں گے کہ جو
بدعا ہمیں دے رہے ہو وہ تمہارے لیے قبول ہو، تمہارے حق میں قبول ہو، یعنی تمہیں موت واقع ہو۔ ابو داؤد کتاب اللباس میں بھی ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت کر رہے، یعنی اس جیسا حلیہ، چال ڈھال، بول چال اپنانے کی کوشش کرے، اس جیسے اتوار جو ہے وہ اپنائے، وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا ان جیسی بول چال اختیار کرنا اور پھر فخر کرنا، جی ہم جیسی تو انگلش کسی کی بھی نہیں ہے، یعنی ان جیسے اقوال، افعال، ان جیسے لباس پہننا، ان جیسی عبادات کرنا، ان کے تہوار منانا، یہ ہماری شریعت میں سخت منع ہے۔ اور ہم اہل ایمان جب آپس میں بھی بات چیت کریں تو ہمیں اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے اور اچھا انداز اپنانا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہمیں کہی جائے تو ہمیں بڑی بری لگ جائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ، ایمان نہ لانے والے، یہ لوگ جنہوں دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت مراد نبوت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں تو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، تمنا نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ہمیں بھی وہ سب نعمتیں مل جائیں تو یہ جو ہمیں اللہ نے فضل دیا ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کا، دین کو سیکھنے سکھانے کا، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس پھر وقت ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اللہ کی مصلحتوں اور حکمتوں کو سمجھنا ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ دین کے جو احکامات ہیں وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ پہلے کہا گیا شراب میں فائدے جو ہیں وہ کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جب نماز پڑھو تو شراب نہیں پیو، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ حرام قرار دے دی گئی۔ یعنی پہلے جو آیات اتری ان کی بھی کوئی حکمت تھی، مصلحت تھی، پھر وہ چینج کر دی گئیں، یا آیات رہیں حکم منسوخ کر دیا گیا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما برداری اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ عادت تھی، بے جا سوالات کیا کرتے تھے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو، اس طرح وہ اپنے لیے جو ہے مشکلات پیدا انہوں نے کر لی تھی۔ سوال دیکھیں عقیدے کا ہو ضرور کرنا چاہیے، عمل سے متعلق ہو کیا جا سکتا ہے، آخرت کی نجات کے بارے میں ہو یا قرآن کے احکامات کے متعلق ہو، ضرور پوچھنا چاہیے، لیکن بال کی کھال نکالنا، تجسس کرنا، بے جا سوالات کرنا، یہ منع ہے، اسلام میں درست نہیں ہے۔
بخاری و مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس کرنے سے، بال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ یعنی تجسس اور سوالات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بری خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس پر پھر پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا یعنی کہتا ہاں ہر سال، تو ہر سال پھر فرض ہو جاتا اور پھر تم کبھی بھی اس حکم پر عمل نہ کر سکتے، یعنی مشکل ہو جاتا نا، پھر مشکل میں پڑ جاتے۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ رائے راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر دیں، یعنی کفر کی طرف لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، یعنی پہچان گئے ہیں کہ یہ واقعی آخری نبی ہے، یہ قرآن برحق ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ حسد یہی تھا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی۔ اس کے جواب میں تم درگزر سے کام لو، یعنی ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو، یہ جھگڑنا چاہتے ہیں تو بدلے میں خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہاری جو طاقت ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہ دین کے کاموں میں لگے۔ کب تک درگزر کرو؟ آگے جواب آ رہا ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ سنا دے، اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے بحث مباحثہ کرو گے، یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کا توڑ کرنے میں لگ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا وقت، تمہاری صلاحیتیں اور تمہارا مال انہی چیزوں میں صرف ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو درگزر کرو، سنی انسنی کرو اور کرنے کے کام کرو۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جان، اس کا پورا پورا اجر اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور اللہ تو بہت ہی قدر کرنے والا ہے نا، قدردانی کرتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی بہترین اس کا بدلہ جو ہے وہ لوٹا کر دیتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو بھی نیکیاں کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، یعنی کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، سب اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جس کا تمہیں بدلہ نہ ملے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری صدقہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا بچا ہے؟ انہوں نے کہا بکری کی ران بچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو وہی تو نہیں بچی، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، وہ تو اللہ نے قبول کر لیا، وہ تو چلا گیا، آگے جمع ہو گیا۔ لیکن جو خود کھا پی لیا، بس سمجھو ظاہر ہے اس کا تو پھر اجر نہیں ملے گا نا، وہ تو آپ نے کھا پی لیا، لہٰذا وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہونے سے بچ گیا۔
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ ان کا کہنا ہے، یعنی اہل کتاب کا، کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ یہودی کہتے تھے جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، اور عیسائی کہتے تھے جب تک وہ عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی یہ تو ان کی دل کی خواہشیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ جو دونوں تھے مسلمانوں کے خلاف، تب بھی جمع تھے، آج بھی اسلام دشمنی میں یہ جمع ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لہٰذا جب کوئی حق پر نہ ہو، کوئی غلط ہو اور پھر بحث مباحثہ کرے تو ہمیں اس سے نہیں الجھنا چاہیے، بحث مباحثہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دلیل مانگنی چاہیے اور خود بھی دلیل ہی سے بات کرنی چاہیے۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اگر کسی نے آج بھی کسی کے اوپر تکیہ کیا ہوا ہے کہ یہ قبر والا یا یہ پیر، یہ ہمارا جو بڑا ہے یہ ہمیں بچا لے گا، تو ایسا قطعاً نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس دن میں تمہارے کوئی بھی کام نہیں آؤں گا، جو جمع کرنا ہے اپنے لیے، جو عمل کرنے ہیں خود کرو۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے اور کون سا قبیلہ ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جب نیا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا ہے، اب نئی شریعت جو ہے اس پر چلنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کیا تو آپ پھر اہل ایمان نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا دیکھیں گے کہ آپ نئے نبی پر ایمان بھی لے آئے ہو، نئی کتاب کے مطابق آپ نے اپنے عمل بھی بدل لیے ہیں، تو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے کہ کس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایمان لے آؤں گا تو میری بڑائی چلی جائے گی، لوگ مجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، مجھے مال و متاع دیتے ہیں، وہ نقصان ہو جائے گا، عزت بھی میری گھٹ جائے گی۔ نہیں، جیسے ہی نیا نبی آیا، نئی کتاب آئی، فوراً سمینا اطعنا، عارضی اختیار کی، ہر حکم کو سیکھا اور عمل شروع کر دیا۔ عمل تو وہی قبول ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اور اپنے رب کی مرضی کے عمل کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق عمل شروع کر دے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ قبر سے نکلتے ہوئے، نہ حشر کے میدان میں، کہیں بھی کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل سکون سے بھر دیں گے، حالات ہی ایسے بنا دیں گے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کر کے سکون پائے گا، اطمینان پائے گا، رہنمائی پائے گا اور جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی ان کی کوئی اصل نہیں، کوئی ان کی بنیاد نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی دونوں اہل کتاب ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں
جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ تھے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یہود کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی دونوں کے عقائد جو ہیں وہ مختلف تھے. یہی وجہ تھی، تب بھی فرقہ واریت تھی، اور آج کل ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں فقہی مسائل میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسے معاملات پر بحث مباحثہ کرنے کی بجائے ان کو قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ جو بھی اختلافات ہیں نا، ان کا فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن کرے گا. اب اگلی آیت پہ مشرکین مکہ سے، اہل مکہ سے خطاب ہے. انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں آنے سے منع کر دیا تھا، اور 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے، انہوں نے نہیں کرنے دیا، اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی تھی. کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے، اللہ کو یاد کرنے سے روکے، اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ویرانی جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری ہوتی ہے، یعنی مسجد کو گرا دینا، اور دوسری معنوی ہوتی ہے کہ وہاں توحید کے بجائے شرک کیا جائے. خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 جو ہے وہ بت رکھ دیے تھے. مسجدوں کی آباد کاری میں یہ نہیں آتا کہ صرف اس کی ظاہری زیب و زینت کا، رگ و روغن کا خیال رکھا جائے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں پہ 5 وقت کی نماز بھی ہو، تلاوت قرآن کا انتظام ہو، وہاں پہ کوئی وعظ بھی ہو، شریعت کے احکامات سکھایا جائیں، قرآن تجوید سے پڑھنا سکھایا جائے، قرآن کا فہم سکھایا جائے، اور وہ ہر طرح کے شرک سے، میل کچیل سے، ظاہری میل کچیل، اس سے پاک ہو. یہ ہے ان کی حقیقی آباد کاری. پھر کہا جا رہا ہے ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں. یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک کرنے والے اس لائق نہیں ہیں کہ بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں آئیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. اب تحویل قبلہ کی آیات آ رہی ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہود و نصارہ کے دل میں یروشلم کی عقیدت تھی، اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے محبت تھی. بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلہ کا حکم ہے، للہ المشرق والا. یہ جو آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف بو کر کے نماز پڑھنے لگے. پھر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا شروع کر دیا نماز کے دوران. ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے. انہیں لگا کہ ہاں یہ تو اب ہماری شریعت پر آ جائیں گے. لیکن جب یہ حکم چند مہینے بعد منسوخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ مشرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر لو نماز کے وقت۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قَانِتٌ۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے، یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ جو ہے اس کا ضرورت نہیں ہے بیٹوں کی، کیونکہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ کمزوری ہوتا ہے نا۔ کیوں لوگ بیٹا چاہتے ہیں؟ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، کما کے لائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، ان کا بنانے والا ہے۔ جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کام۔ نادان یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 117 سے 123 تک میں یہود و نصارہ کی جو پیروی ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہود کو دوبارہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں ایمان نہ لانے والے جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان اس شرط پر لائیں گے کہ تم بھی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزے لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنتیں، یعنی ان کے دماغ، ان کی سوچ ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتائے جا رہے ہیں، لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم سے خبردار کرنا۔ اب یہ لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو، یعنی یہ ایمان نہیں لا رہے، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے، حقیر فائدوں کے لیے آخرت کی جو ہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو ٹھکرا رہے ہیں، اور اپنی دنیا خریدنے کے لیے آخرت جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ یعنی کوئی جہنم میں اب گیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام تھا ان کو توحید کی دعوت دینا، انہیں حق بتانا۔ اب یہ خود جان بوجھ کر یعنی حق سمجھ بھی گئے ہیں، پہچان بھی آپ کو گئے ہیں، لیکن دنیا کے فائدوں کی خاطر ایمان نہیں لا رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کی فکر نہیں کرنی۔ ایک دفعہ انہیں حق بتا دیا، اب وہ اپنی مرضی سے ایمان نہیں لا رہے، سب سمجھ گئے ہیں، پہچان گئے ہیں، تو آپ کچھ بھی کر لیں، اب یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایک ہی صورت میں راضی ہوں گے کہ آپ کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیں، آپ ان کے عقائد کو مان لیں، یہ جس طریقے پہ جس راستے پر چل رہے ہیں ان طریقوں کو، ان راستوں کو مان لیں، آپ بھی ان پر چلنے لگ جائیں تو پھر یہ مان جائیں گے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ان کو صاف کہہ دو
کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یعنی کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی یہ جو ہدایت آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، تم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو بس ٹھیک ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی قرآن کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کا ترجمہ سمجھا جائے، اس کو تجوید سے پڑھا جائے، اس کے ہر حکم کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے، اور سب سے بڑی بات کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لایا جائے اور پھر آخر میں دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ ایمان لانے والوں کے بارے میں مزید کہا جا رہا ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے، ایمان لانے والے پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ہر حکم پر عمل کرے، اس کے حرام کو حرام کہے، اس کے حلال کو حلال کہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل بے نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اپنا عمل نہیں بدلتا، تو وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اب آیت نمبر 122 اور 123 پہ دوبارہ بنی اسرائیل کو، خصوصاً یہود کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امت بنی، تورات ملی، 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کتاب میں تحریف کی، اسے پسے پش ڈال دیا، جادو ٹونے میں پڑ گئے، ابھی ذکر ہوا تھا، تو پھر ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی۔ اب دوبارہ انہیں آخرت کا دن یاد دلا کر توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی کسی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سالوں میں بے شمار جو انبیاء کرام ہیں وہ آئے، بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، طالوت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان بادشاہتیں ان کو ملی، تورات، انجیل، زبور ان کو ملی، وہ نازل ہوئی ان پر۔ لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنی پسند کا بنا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن لے کر آئے، انہوں نے انہیں بھی جھٹلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بال کی محبت میں پڑ گئے تھے، ان میں بہت ساری بے شمار اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے اب یہ مزید امامت کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کی جو قلبی بیماریاں تھیں، ان کا ذکر 150 آیات میں آیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ویسی قلبی بیماری نہیں ہے، ہم تاکہ ان کے انجام سے عبرت پکڑیں، کیونکہ اگر ہم بھی انہی کی پیروی کریں گے جس سے کہ منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو، تو ظاہر ہے اللہ نہ کرے پھر ہمارا انجام بھی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ مسلم کتاب الایمان میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، یعنی حق کا پیغام سنے، وہ یہودی ہو یا نصرانی، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔
ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اس طرح جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح دو جوتیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی بھی ویسی ہی آزمائشیں آئیں گی۔ لہٰذا بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں جانے انجانے میں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر بھی اہل کتاب والی خصلتیں آ گئی ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی انجام پھر ان جیسا ہو جائے۔ اب آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک پہ امت مسلمہ کی برتری کے 5 اسباب جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، یعنی اس پارے کے آخر تک میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ سب پر پورا اتر گیا، تو رب نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ دیکھیں، پیشوا بنانے سے پہلے بہت سی آزمائشوں سے وہ گزرے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے کام کے لیے چنتے ہیں تو بہت ساری آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اب ضروری کیا ہے؟ وہ بڑا رتبہ کم ملتا ہے، وہ بڑا کام کم ملتا ہے۔ کب اللہ تعالیٰ کسی کو اس اہل سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ بڑی ذمہ داری ڈالی جائے؟ جب وہ ان ساری آزمائشوں پر پورا اترے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ساری آزمائشوں پر پورے اترے۔ انہیں کہا گیا آگ میں کودو، کود گئے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر ہجرت پر مجبور کیے گئے، وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے چچا کے بیٹے لوط علیہ السلام کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کے چل پڑے۔ راستے میں پھر آزمائش آئی، وہاں پہ جو حضرت سارہ تھیں ان کو پھر بادشاہ نے جو بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا تھا نہیں کر سکا، تو اپنی بیٹی جو ہیں ہاجرہ وہ ان کو دے دی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح سے ان کی بیوی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر بڑھاپے میں سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، انہی سے بنی اسرائیل بنی، بات ہو چکی ہے، 12 بیٹے تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس لا کر آباد کیا۔ وہیں پر وہ انہوں نے پانی کے لیے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے نا، جو رمی کہلائی جاتی ہے، اور یہاں ایک نسل چلی۔ نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملی، لیکن اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کو ملی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 3000 سال تک پھر نبوت نہیں آئی، بلکہ اسحاق علیہ السلام کی جو آگے نسل چلی اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اس طرح بہت سارے نبی آئے۔ 1400 سال تک بنی اسرائیل میں پھر نبوت نہیں آئی۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیوی اور بیٹے کو مکہ میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا انہوں نے۔ پھر جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، بھاگ دوڑ کی عمر میں آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کی گردن پر چھری چلا دو، چلا دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مینڈا جو ہے وہ اتار دیا، جو ہم پھر قربانی دیتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ بے شمار قربانیاں اور آزمائشیں جو ہیں وہ ان کو ملیں، اور ان قربانیوں اور آزمائشوں کے بعد یہ منصب ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہود، نصارہ، مسلمان سبھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی میرا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے. جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ بالکل نہیں ہے. لہٰذا یہ وعدہ یہود و نصارہ کے لیے نہیں تھا، مشرکوں کے لیے نہیں تھا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے برکت اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھنا. جب بھی کوئی عمرہ یا حج کرتا ہے تو طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑتا ہے. یہاں پہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اس پر کھڑا ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. کہا جاتا ہے یہ پتھر بھی حجر اسود کی طرح جو ہے جنت سے لایا گیا تھا، اور اس میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی تو یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. یہاں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جگہوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے وہاں پہ توحید کا چرچا کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہوں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ آزر کی بخشش کی دعا سے روک دیا گیا تھا، لہٰذا یہاں پہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں، جو آپ نے اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے یعنی تیری نسل میں سے جو ایمان نہ لائے، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ہمارا اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کافر ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کو اتنی ساری نعمتیں کیوں دیتا ہے؟ دیکھیں یہاں ان 2 آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت کے متعلق پوچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منصب جو ہے وہ تمہاری اولاد میں سے صرف جو مومن اور صالح ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا. لیکن جب دنیاوی رزق کے بارے میں پوچھا، یعنی سامان زندگی، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو، وہ ہر ایک کو ملے گا اس کی کوشش کے مطابق. لہٰذا آج کل جو جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہی اس کو ملے گی. اگر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ساری کوششیں، وقت، صلاحیتیں، تن من دھن اسی کے لیے لگا رہا ہے، تو دنیا ہی ملے گی اسے. اور اگر وہ آخرت کے لیے بالکل وقت نہیں نکال رہا یا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا. لہٰذا اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں بہت ساری مل رہی ہوں، یعنی رزق کے دنیا کی فراوانی ہو، تو ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے. ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ جو ہے اس کو تعمیر کیا، پہلے بھی تھا، ڈھہ گیا تھا. لہٰذا یہ جو ہے نا بیت المقدس، یہ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، انہوں نے یہ بیت المقدس جو ہے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی یعنی بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، تو سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے جو کہ سیلاب کی وجہ سے گر چکی تھیں، اور ڈر کس چیز کا تھا کہ اے ہمارے رب قبول کر لے ہماری یہ چھوٹی سی نیکی، یہ ان کی عاجزی تھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا متی بنا لے، مسلمان بنا لے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی استقامت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اگر ہم چھوٹی سی نیکی کر لیں اور اس کے بعد یہ اللہ سے گمان رکھیں کہ بس اب تو ہم ضرور جنت ہی میں جائیں گے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں، اخلاص تھا، کیا ہماری نیت درست تھی، طریقہ صحیح تھا، کیا ہم نے وہ نیکی کرنے کے بعد کہیں ڈنڈورا تو نہیں پیٹ دیا، کوئی کسی پر احسان تو نہیں جتا دیا کچھ دے کر، صدقہ خیرات کر کے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو، اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا ہی قدرت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ مانگی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں سے ایک رسول اٹھانا، اور وہ دعا کئی ہزار سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ قبول ہوئی۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے خالص کر لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے نیک لوگوں میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا، اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تو اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، یعنی حکم ہوا قربان کر دو بیٹا، فوراً مان گئے، جو حکم جب ملتا گیا فوراً عمل کرتے گئے۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو کی۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو کس سے جوڑتے ہیں، خاص طور پہ اپنی اولاد کو۔ کیا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان
کروا دی ہم نے. کیا وقتاً فوقتاً موقع محل کے مطابق ان کو ہم اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا ایک دفعہ کر لی بس وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے. پھر کہا جا رہا ہے اس نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. پھر کیا تم نے اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک رب کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے رب مانا تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اگر بزرگوں میں کوئی بہت ہی نیک تھا، صالح تھا، بہت عبادت گزار تھا، تو وہ اپنے لیے جو اس نے کمایا لے کر چلا گیا، اس کا فائدہ اب بعد والی نسل کو نہیں ہوگا جب تک وہ خود ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہود کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، رائے راست پا جاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو ہدایت ملے گی. یعنی ہر ایک اپنے آپ کو صحیح عقیدے پر سمجھتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے. ہم بھی بہت سارے خود ساختہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر ایک سمجھتا ہے بس وہ ہی صرف صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں. کہا جا رہا ہے ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یا جو انبیاء کرام گزر گئے اہل کتاب کا مذہب کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھے؟ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہودی تھے نہ عیسائی. یہ مذہب تو بعد میں خود سے گھڑ لیے انہوں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، وہاں یہودی پڑ گیا. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سب کے بڑے تھے اور وہ توحید پر تھے. قرآن میں بار بار یہ ذکر آئے گا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہود و نصارہ دونوں شرک کرتے تھے. بات ہو چکی ہے نا، دونوں نے اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے تھے. پھر کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. بخاری کتاب التفسیر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے
اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو، یعنی جو بھی تورات میں لکھا ہے وہ جو بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس کو نہ جھٹلاؤ، نہ یہ کہو کہ ہاں بالکل صحیح ہے، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسی آیت کے حساب سے تھا، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ لے کر آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو واضح بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، نافع بن نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن تھا، وہ کسی کے پاس بھیجا گیا۔ زیادہ تر نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت وہ یہ قرآن اپنی گود میں لیے اسے پڑھ رہے تھے، اور آپ کا خون ٹھیک ان الفاظ پر پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کا خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والے الفاظ کے اوپر پڑا تھا، اور میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون لگا ہوا دیکھا تھا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ جو ہے یہ اللہ کے دین کا رنگ ہے، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا رنگ ہوتا ہے، جو ایک بندہ مومن کے اندر باہر، اس کے حلیے میں، اس کی بات چیت میں، اس کے افعال میں، ہر چیز میں نظر آتا ہے، یعنی ہمارے ہر عمل سے اللہ کا رنگ جو ہے وہ جھلکنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام بھی صبغۃ اللہ ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رنگ جو ہے وہ قیامت تک اس کو اسی طرح سے قائم رکھے، آمین۔ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، یعنی حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ ہمارا وہی رب ہے جو تمہارا رب ہے۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا بھی وہی رب ہے جو تمہارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھی بڑے تھے، تمہارے بھی بڑے تھے، وہ توحید پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ہم سب کا دین ایک ہے، ہاں شریعت مختلف ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ مطلب اگر تم نے کوئی شرک کر لیا ہے، کوئی اخلاص میں کمی ہو گئی ہے، کوئی مال کی محبت دل میں آ گئی ہے، تو تم جواب دو گے۔ اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہر عمل ہمارا اخلاص والا ہوتا ہے۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی ان میں فرقہ واریت تھی؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟
ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ کون سی جو گواہی چھپانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یعنی اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ اپنی عوام سے چھپا لیا تھا۔ یہاں یہود و نصارہ کی جاہل عوام سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ جانتا ہے؟ یعنی جو یہ تمہیں کہتے ہیں علماء یہود، تم ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے اور اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے، اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرتا ہے، تحریف کرتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم کیا چھپا رہے ہو اور کیا چالیں چل رہے ہو، کیا سازشیں چل رہے ہو اور کیوں چل رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، یعنی چلے گئے اس دنیا سے، اپنے اعمال کر گئے، نیکیاں کما گئے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، یعنی ان کی کمائی پہ تکیہ نہ کرو کہ ان کے اعمال تمہارے کام آئیں گے یا وہ تمہیں جہنم میں جا رہے ہوگے تم گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے۔ نہیں، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، اسی طرح ان کے اعمال بھی تمہارے بالکل کام نہیں آئیں گے، اپنے لیے خود عمل کرو۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کا دورہ قرآن سننا قبول فرمائے، اور آپ نے جو بھی اہم باتیں لکھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لکھے ایک نقطے کو بھی احد کے پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے، بہترین طریقے سے احکامات کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کے لیے، جنت کے راستے کے لیے چن لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے پارے سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل سے ہم پورا ایک پارہ کیا کریں گے، کل ہمارا دوسرا پارہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔